जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हर रोज़ पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि चीज़ें नॉर्मलाइज हों पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आज फिर सुबह बलूचिस्तान के अंदर बलोच लिबरेशन आर्मी का एक मजीद ब्रिगेड ग्रुप है, उन्होंने नहत्ते अनआर्म्ड सिविलियंस पे हमला किया है। ऐसे लोग जो क्वेटा के रेलवे स्टेशन पे खड़े हुए थे, उन पे हमला किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि कोई मासूम लोगों की जान क्यों लेगा? कोई भी हो, आपका कोई मज़हब हो, कोई ग्रोह हो, कोई फ़िरका हो, आप क्यों मासूम बच्चों की, ख़वातीन की क्यों जान लेंगे आप? आपको पता है, मैं यहाँ पे अब कई दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि दो तरह के मेन टारगेट हैं जो पाकिस्तान के को जिसका सामना है। एक तो जो फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स हैं, एंड दूसरा ये एथनिक मिलिटेंट्स हैं। जो फेथ बेस्ड मिलिटेंट्स हैं उसको तो मैं बता चुका हूँ कि आपको ये मजहबी जमातें जिसमें टीटीपी, अलकायदा, बाकी जो हैं ये हैं। और दूसरा जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एथनिक हैं, पर्टिकुलरली जो बलूचिस्तान के अंदर जो ख़ास तौर पे 2000s में जब उस वक़्त फॉर्मर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ये फ़ैसला किया कि बलूचिस्तान के एक सरदार नवाब अकबर बुगटी को टारगेट किया बिकॉज़ वो स्टेट के ख़िलाफ़ बंदूक उठा के पहाड़ों पे चले गए। उसके बाद एक ख़ास किस्म की एक मूवमेंट, एक लहर चली जो कि आज तक पाकिस्तान उसको काउंटर नहीं कर सका और कर्टेल नहीं कर सका। आज 25 साल तकरीबन हो गए हैं इस मूवमेंट को। इसके समझ लें कि अब हर रोज़ पाकिस्तान के अंदर एक नया, जिसे कहते हैं ना कि चैलेंज हमारे सामने आता है। कल एक लड़का जिसका नाम तलत था, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वो उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसमें उसने ये कहा कि हमें ये कहा जाता है कि हम पंजाबियों के ख़िलाफ़ लड़ें, हम पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ें, और कहता है कि मुझे पहाड़ों पे ले गए और वहाँ पे जाके उन्होंने हम पे ये कहा कि हमें बंदूक पकड़नी है। और कहता है मैं बड़ा मुतासर हुआ कि हाँ, हमारे हकूक़ जो हैं वो खाए जा रहे हैं, हमारे हकूक़ जो हैं वो हमें नहीं मिल रहे, तो हमें रियासत के ख़िलाफ़ लड़ना है, आर्म्ड स्ट्रगल करनी है, जिसको एक आर्म्ड स्ट्रगल कहते हैं। ज़ाहिर बात है, एक चीज़ तो क्लियर है कि पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, जो मोनोपोली है ओवर वायलेंस दैट लाइज विद द स्टेट, ये क्लैरिटी है। इसमें एक चीज़ तो बड़ी ज़ाहिर बात है, क्लियर है कि जब भी गन का इस्तेमाल होगा, वायलेंस का इस्तेमाल होगा, तो वो स्टेट करती है। नॉन स्टेट एक्टर्स या इंडिविजुअल्स को इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। अब बलूचिस्तान एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वहाँ पे चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, और चाइनीज़ को क्यों टारगेट किया जाता है? ताकि अपना जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो ख़ास तौर पे जो बलोच यकजहती कौंसिल और ये जो BLA वगैरह हैं, ये अपने मसले को इंटरनेशनलाइज कर सकें। दे मे बी 1%, 2% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन, जो 1% से भी कम हो गए। ज़ाहिर बात है, छोटा सा सूबा है। सूबा आबादी के लिहाज से तो छोटा है, लेकिन रकबे के लिहाज से, जोग्राफी के लिहाज से बलूचिस्तान जो है दैट इज़ अबाउट, आप समझ लें कि कोई 43% ऑफ द पाकिस्तान, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री जो है दैट इज़ बलूचिस्तान। कई लोगों का ये भी कहना है जी बलूचिस्तान टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल, अब क्वेश्चन ये है कि हर रोज़ BLA जो है वो हमले कर रही है, और BLA का एक हुकूमत के बकौल एक जो सॉफ्ट फेस है, जो एक पॉलिटिकल फेस है, वो बलोच यकजहती कौंसिल है। अब क्वेश्चन ये है कि बलोच यकजहती कौंसिल और जो BLA है या बाकी जो जमातें हैं, BLF हैं, क्या ये रियासत पाकिस्तान के साथ बैठ के डायलॉग करके चीज़ें रिजॉल्व नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। सो क्वेश्चन ये आता है कि ये ऐसा क्यों करेंगे? ये क्यों नहीं चाहते कि हम बैठ के मसले को हल करें? ये क्यों नहीं चाहते कि अपने इश्यूज़ जो हैं वो टेबल पे बैठ के हल करें? ये क्यों चाहते हैं कि हम बंदूक पकड़ के मसलों का हल करें? अगर उनको अब इक़्तिदार चाहिए, अगर उनको अपनी मर्ज़ी से कुछ करने की ज़रूरत है, तो जो भी चाहते हैं तो टेबल पे बैठना पड़ेगा ना। ये तो नहीं होगा कि आप कहेंगे जी मैंने बंदूक पकड़ ली है, मैंने गन पकड़ ली है, मैं छड़ना नहीं, मैं इन्हों नहीं छड़ा, मैं उन्हों नहीं मारूंगा। देखें, रियासत जो होती है ना, कभी भी
وہ ہتھیار نہیں ڈالتی. ہتھیار آپ ایک بہت بڑی مثال دیتا ہوں، اور میرا خیال ہے یہ BLA کے لوگوں کے لیے، بلوچ لبریشن آرمی اور جو بلوچستان کے اندر یہ جو ملیٹنٹ گروپ ہے ان کے لیے ایک میسج ہے. ہتھیار جو ہیں وہ ابھی آپ TTP کو دیکھیں یا القاعدہ کو دیکھیں تو کیا ڈیمیج تو انہوں نے کیا ہے. دیکھیں آج BLA یہ ضرور کر رہی ہے کہ پاکستان کی ترقی اور بلوچستان کی ترقی کو روک رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ وہ پاکستان کی ترقی اور بلوچستان کی ترقی کو روک رہے ہیں، کیونکہ ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ بلوچستان کے اندر اگر ڈیولپمنٹ آ گئی تو بلوچ جو یوتھ ہے وہ ساری کی ساری لگ سکتی ہے حکومت کے ساتھ. تو وہ چائنیز کو مارتے ہیں. وہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ وہاں پہ اگر ڈیولپمنٹ ہو تو وہ ان کو مارتے ہیں. ان کو تو سپورٹ کرنا چاہیے، اور حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ جیسے بھی ناراض بلوچ ہیں جو بھی ہیں ان کا مینڈیٹ کو تسلیم کیا جانا چاہیے، ان کی بات بھی سنی جانی چاہیے. سارا ٹائم دیکھیں ہم اس چیز کو تو بڑا ڈسکس کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی ظاہری بات ہے کرنا بھی چاہیے کہ کوئی اگر ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے ہم بالکل اس کو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن ریاست کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگ جو بندوق اٹھا رہے ہیں یا ایسے لوگ جو سمپتھائزر ہیں بندوق اٹھانے والوں کے، ان کے جو پولیٹیکل مینڈیٹ ہیں، سم ٹائمز یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پروونشل گورنمنٹ میں لوگ آ جاتے ہیں ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا اور ان کو زبردستی بٹھا دیا جاتا ہے. یہ جو بھی بات چل رہی ہے کہ یہ جو لوگ اس وقت موجود ہیں جو لڑ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ پروونشل اسمبلی ہے یہ تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے عوام کا. تو جب ہم ڈیموکریٹک پاتھ چوز کرنے والے لوگوں کو بھی رسپیکٹ نہیں کریں گے اور ہم زبردستی کسی اور کو بٹھا دیں گے تو دین آپ دو چیزوں سے نہیں لڑ سکتے. ایک آپ اللیجیٹیمیٹ اپریٹس کو انسٹال کر دیں، اس سے لڑنا مشکل ہے. دوسری طرف آپ کو یہ لوگ بھی ہیں جو آلریڈی حکومت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. سو آپ کے پولیٹیکل اوپوننٹس بھی ہیں اینڈ ملیٹنٹ اوپوننٹس بھی ہیں. سو یہ ایک چیز میں سمجھتا ہوں یہ ایک اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یا تو ہو کہ ہماری اکانومی بہت اچھی ہو، تو اکانومی اچھی نہ ہونے کی وجہ سے مزید ریزنٹمنٹ پیدا ہوتی ہے ڈفرینٹ سیکشنز آف دا سوسائٹی. ہم نے یہ کشمیر میں، گلگت بلتستان میں دیکھے. سو میرا خیال ہے کہ یہ بہت سارے ایسے فیکٹر ہیں. سو ہم BLA اور BLF اور بلوچ یکجہتی کونسل کو تو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ بلوچ یکجہتی کونسل جو ہے یہ ایک پولیٹیکل فیس ہے BLA کا، ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری بات، ہمارا مینڈیٹ کو سنا جائے. اور اگر BLA اور BLF یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 2 دھماکے کر کے، 4 دھماکے کر کے، 10 دھماکے کر کے جو ہے وہ 50-100 پاکستانیوں کو شہید کر کے وہ یہ کہہ لیں گے کہ ہاں جی وہ پاکستان کو ڈرا دیں گے اور ریاست ان کے آگے جو ہتھیار ڈال دے گی، تو میرا خیال ہے یہ تو کبھی بھی نہیں ہونے والا. ایسے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہاں ایک چیز ضرور ہے، پاکستان کی ترقی لیٹ ضرور ہوگی. 10 سال دیکھیں ہم نے 20 سال، میں تو میرا اس میں بڑا سیریس سا موقف ہے. ان لاسٹ 20 ایئرز ہماری ترقی بہت زیادہ ہم اچھے طریقے سے کر سکتے تھے، لیکن ہم نہیں کی. ہم نے کیوں نہیں کی بلا، یا کیوں نہیں کر سکے ترقی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی سیدھی سی بات ہے، ترقی بھارت کیوں کر گیا ان 20 سالوں میں، ہم کیوں نہیں کر سکے؟ ہم اس لیے نہیں کر سکے ترقی بھائی صاحب کہ ہم ایک طرف سے دہشت گرد حملے کر رہے ہیں، دوسری طرف سے ملک کی ترقی جو ہے وہ سلو ہو جاتی ہے. سو جب دہشت گرد حملے کریں گے، ملک کے اندر افراتفری ہوگی. آج بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ چائنیز انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں، لیکن آپ اس انویسٹمنٹ کو کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہی ایکچوئل گروتھ کے اندر، کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں، فارن انویسٹر ڈرتے ہیں. حکومت، فوج ان کو کتنی کچھ سیکیورٹی دے گی؟ اب ہر ایک ڈیولپمنٹ اور انجینئر کے ساتھ آپ پولیس والا تو نہیں لگا سکتے نا، آپ کو تو ماحول چاہیے. سو پہلے مین لینڈ پاکستان، اسلام آباد، پشاور، کراچی کے اندر اسلامک جو گروپس تھے جو ریاست پہ حملے کیے تھے، حکومت نے ان کو ٹارگٹ کیا اور کافی حد تک فرق ہے. اب سٹل دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں. اب یہ بلوچستان کے اندر اگر اپنی ترقی کو روکنا چاہتے ہیں، دیکھیں پہلے حکومت جو ہے اس نے اٹینشن نہیں دی بلوچستان کو، ابھی بھی اس طرح نہیں دی جا رہی، کیونکہ ہمارے سیاستدان جو ہے وہ سمجھتے ہیں بلوچستان کے ووٹ ہی کتنے ہیں.
بلوچستان کے نیشنل اسمبلی میں ووٹ ہی کتنے ہیں؟ سینیٹر تو 25 میں ہو جاتے ہیں، لیکن ووٹ کتنے ہیں؟ وہ پرواہ ہی نہیں کرتے۔ جب وہ پرواہ نہیں نہ کرتے کہ بھائی ہاں یہاں پہ تو 25-30 سیٹیں ہیں، ہم نے کیا لینا ہے ان کو مینیج کر لیں گے، اور پھر آگے سے ڈیوائیڈڈ مینڈیٹ ہوتا ہے، کون سا پولیٹیکل پارٹی، ایک پولیٹیکل پارٹی سارا مینڈیٹ لے کے آتی ہے، تو وہ پھر باقی پولیٹیکل پارٹیز بھی اگنور کرتی ہیں۔ لیکن اب میرا خیال ہے بلوچستان کا مسئلہ مین سٹریم ہو چکا ہے، ہائی لائٹ ہو چکا ہے۔ اب صرف ایک ہی چیز ہے کہ بلوچ یکجہتی کونسل ہو، BLA ہو، ان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ ان کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ کیا وہ اپنا اس علاقے کو آزاد کرانا چاہتے ہیں؟ تو وہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیکل ایلیٹ، انٹیلیجنسیا، میڈیا، سٹیک ہولڈر کے ساتھ بیٹھ کے اپنے مسئلے جو ہیں وہ حل کرانا چاہتے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر اب وہ BLA یہ سمجھتا ہے کہ چند ایک بیرونی عناصر کے ہاتھوں وہ کھیلتے رہیں گے اور پاکستان پہ حملے کرتے رہیں گے، کتنی دیر کریں گے؟ اور سال 2 4 6 جب ان کے ماسٹر، اگر پاکستان چاہے تو پاکستان ان کے، جسے کہتے ہیں نا، ہم سلو ضرور ہیں کیونکہ ہماری جو گورنمنٹس ہوتی ہیں، جو لیڈرشپ ہوتی ہیں، سب کے ڈیفرنٹ مسئلے ہوتے ہیں، اور وہ مسئلے یہی ہوتے ہیں کہ ایک بندہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جناب میں بلوچستان کے مسئلے کو طاقت سے حل کروں گا، دوسرا کہتا ہے میں سیاست سے حل کروں گا، تیسرا کہتا ہے میں ڈائلاگ کروں گا۔ اسی طرح ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے۔ سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دیز تھنگز آر ویری ویری امپورٹنٹ۔ حکومت پاکستان کو، پاکستان کی سرکار کو یہ چیز کو ونس فار آل اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا، اور اگر ہم نے اس مسئلے کو حل نہ کیا، یہ مسئلہ ایسے ایسے پڑا رہا، ہماری ترقی جو ہے وہ اس طرح ممکن نہیں ہوگی۔ یہ میں آپ کو بڑی پتے سے بات بتا سکتا ہوں۔ پاکستان کی ترقی جو ہے وہ رکے گی، اور جیسے پہلے رکی ہے۔ ہماری یہ جو اسٹیگننٹ گروتھ ہے، ہمارے لفظ بولا جاتا ہے اسٹیگفلیشن، کہ گروتھ بھی نہیں ہے اور انفلیشن بھی ہے۔ اسٹیگننٹ گروتھ ہے اینڈ انفلیشن بھی نہیں ہے، اور سوری انفلیشن ہے، جس کی وجہ سے ڈبل پرابلم ہے، ترقی بھی نہیں ہو رہی اور وہ بھی چیز ہے۔ سو اس پہ حکومت پاکستان کو میرا خیال ہے جو ایسے بلوچ لوگ ہیں جو ڈائلاگ اور وہ چاہتے ہیں ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کمپلیٹلی ڈس انفرنچائز رکھیں گے لوگوں کو، ان کا مینڈیٹ ٹرانسلیٹ نہیں ہونے دیں گے پراپرلی، دین ڈبل ریزنٹمنٹ آتی ہے، دا ریزنٹمنٹ فرام دا پولیٹیکل فورسز اینڈ ریزنٹمنٹ فرام دا ملیٹنٹ فورسز۔ لیکن یہ ایک نیا چیز ہے، اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ جو ابھی میں 22 لوگ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، تو جب وہ باہر سے انویسٹر دیکھے گا وہ کیا دیکھے گا؟ چائنیز دیکھیں گے وہ کیا دیکھیں گے؟ باقی دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ لیکن پوری دنیا جو ہے وہ ایک نارمل زندگی گزار رہی ہے، ہم ہی رہ گئے ہیں جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں، اینڈ آئی وش کہ تھنگز گیٹ بیٹر، چیزیں بہتر ہوں۔ دیکھیں بھارت بنگلہ دیش کیسے، افغانستان میں بڑی نارملائزیشن ہے۔ اچھا، دہشت گرد گروپ پاکستان میں بھی ہیں لیکن افغانستان سے بھی آتے ہیں، وہاں پہ کوئی کہیں نہیں حملہ کرتا، حملے سارے پاکستان میں ہوتے ہیں، گروپ سارے وہاں پہ ہیں۔ سو کیونکہ پاکستان کا ان کو پتہ ہے کہ بھائی یہ نارمل کنٹری ہے، اس کو زیادہ حملے ہوں گے تو زیادہ شور ڈلے گا۔ یہ نیوکلیئر آرمڈ کنٹری، چائنا جی بڑا اسٹریٹجک پارٹنر، ٹھیک ہے، بڑی بڑی بات ہے، بڑی فوج، تو جب پاکستان پہ حملہ ہوگا تو دیٹ ول میک اے لاٹ آف، وہ جسے کہتے ہیں نا ایک اور اینگل سے دیکھا جائے گا۔ لوگ کہیں گے اچھا واہ جی واہ، اچھا یہ تو کمزور ہو گئے ہیں، ان کی تو یہ پوزیشن ہے، ان کا تو ایسے ہے، ان کا تو ویسے۔ سو آئی تھنک دیز آر سم آف دی امپورٹنٹ تھنگس جس کو میں سمجھتا ہوں یہ پوائنٹس ہیں جن کو ہمیں ضرور سمجھنا چاہیے، حکومت کو اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، اور وہ لوگ جو ہتھیار نہیں پھینکتے ان کی سپلائی چین توڑنی چاہیے، ان کے ہاتھ پاؤں بازو توڑنے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور ان کی جو جہاں سے ان کو پیسہ آ رہا ہے ہم اس کو وہ اس طرح ایکسپوز بھی نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ تو دیز آر چیلنجز، سیریس چیلنجز ہیں، اور اٹ ول ٹیک سم ٹائم، تھوڑا وقت تو لگے گا چیزیں، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ ہماری ترقی رکھی ہوئی ہے بیکاز آف دیز عناصر۔ ان عناصر کی وجہ سے ہماری ترقی رکھی ہوئی ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم کمزور کر سکتے ہیں۔ پاکستان کو بالکل بھی کمزور نہیں کیا جا سکتا، ہاں ہماری ترقی کو ڈیلے ضرور کیا جا سکتا ہے، ہم اس میں ہمارا اپنا بھی کردار ہے، جہاں پہ دشمن لگا ہوا ہے وہاں پہ اپنا بھی کردار ہے، ہماری بھی نالائکیاں ہیں، اینڈ آئی وش کہ ہم وہ نالائکیاں ساری اپنی دور کر سکیں اور ایک لانگ ٹرم پاکستان کے اندر سٹیبلٹی آئے۔
آج کے اس حملے نے بلوچستان کو کمزور کیا ہے، پاکستان کو کمزور کیا ہے، لیکن یہ لمبا عرصہ نہیں چلے گا۔